अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल अमीन व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन। मोहतरम ख़वातीन हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़कैफ़ इज़ा जिअना मिन कुल्लि उम्मतिन बिशहीद वजिअना बिका अला हाउलाई शहीदा। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। सूरह निसा की आयत नंबर 41 तिलावत की है। रोंगटे खड़ा कर देने वाली आयत है। बज़ाहिर सूरह का उन्वान दिया गया है निसा, ख़वातीन। दुनिया ने ख़वातीन को क्या मकाम आज दे रखा है, दुनिया की दीगर कौमों ने, और इस्लाम ने क्या मकाम दिया है। माँ जिसके बतन से हम दुनिया में वजूद में आते हैं, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उसके कदमों के नीचे तुम्हारी जन्नत है, और ये बगैर खिदमत के नहीं मिलेगी। बहन है जो दिल का सुरूर है, बीवी है तुम्हारे घर की मलिका बनेगी, और बेटी तुम्हारी आंखों का नूर होगी। 4 अजीम शान दर्जे ख़वातीन को अता फरमाए हैं अल्लाह अल्लाह के रसूल। और आज की मुस्लिम ख़वातीन बख्तर भागी जा रही हैं मगरिबी तहजीब के पीछे, और समझती थोड़ा पढ़ी लिखी खातून और दीनी तालीम तो बहुत शाज़ गाहे माहे मिल जाती है। घरों का माहौल भी इल्ला माशाअल्लाह मुस्लिम मिलेगा आपको। असल इतने हम मॉडर्न हो चुके हैं कि हम दुनिया और दीन दोनों को ऐसा मिला के दुनिया की रंगीनियों और यूँ समझिए कि फहाशियों को भी मिला के हम दीन में साथ साथ चलना चाहते हैं। मुश्किल है, तो फिर नुकसानात भी भुगतने पड़ेंगे। ये सिर्फ दुनिया में नहीं होगा। एक सूरा आने वाला है जिसके बारे में अभी से जान लीजिए। ये आधा इधर आधा तीतर आधा बटेर के अंदाज में अगर दुनिया में ज़िंदगी बसर करे तो फिर क़यामत में अल्लाह ताला आराफ पे खड़ा करे, उस दीवार पे जो जन्नत और दोज़ख के बीच में होगी। इधर देखेंगे तो जन्नत होगी, बड़ी आरज़ू तमन्ना होगी जाने की। इधर देखेंगे तो दोज़ख की डर होगा, कांप जाएंगे, नहीं चलेगा। अब उस वक़्त आजिज़ी होगी, अल्लाह से गिड़गिड़ाएंगे, शायद अल्लाह की तरफ से जवाब आए। दुनिया में भी छोड़ पकड़ करते थे, आधे तीतर आधे बटेर थे, अब ज़रा यहाँ भी यही मज़ा चखो। जो आयत करीमा मैंने आपके सामने तिलावत की है, ये वो आयत है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चश्मे मुबारक से आंसुओं की लड़ी निकाल दी थी। चलिए गुफ्तगू करते हैं। 5वां पारा शुरू हो रहा है। वल मुहसनात। कल अल्लाह ताला ने कुछ रिश्ते गिनाए थे जिनसे इंसान का निकाह नहीं हो सकता। माँ, बहनें, हकीकी बहनें, दूध शरीक माएँ, फूफियाँ, खालाएँ, हकीकी भाई की बेटियाँ, हकीकी बहन की बेटियाँ, वो माएँ जिन्होंने दूध पिलाया है, दूध शरीक बहनें, सास बीवी की माएँ। तुम्हारी बीवी अगर पहले शौहर के पास से आई हैं, उनकी लड़कियाँ जिन्होंने तुम्हारे गोद में परवरिश पाई है, हाँ, उस औरत से अगर हमारा ताल्लुक ना हुआ उसकी बेटे से निकाह कर सकते, इन पर कोई मुआखज़ नहीं। हाँ, तुम्हारे बेटों की बीवी है, हकीकी बेटों की भी, मुँह बोले नहीं। फिर इसके अलावा अल्लाह ताला ने फरमाया एक निकाह में 2 बहनों को भी जमा नहीं कर सकते, लेकिन एक रिश्ता था। और अल्लाह को इंसान की, अल्लाह हमारा खालिक मालिक के मिजाजों को जानता है। हम समझेंगे कि इसके बाद में सारे रिश्ते हलाल हैं, और किसी की शादीशुदा आदमी की बीवी बड़ी खूबसूरत है, पसंद आ गई, तो चूँकि गैर मुस्लिम है, तो अल्लाह फरमा रहा है वल मुहसनात मिनन निसा, उनसे भी निकाह नहीं हो सकता जो गैर की बीवियां हैं। अगर निकाह नहीं कर सकते तो इल्ला मा मलकत ऐमानुकुम, तो फिर लौंडियां हैं तुम्हारे लिए, और जो भी औरत तुम हासिल करोगे वो निकाह के जरिए होगी। महर देना पड़ेगा तुमको। उजूरहुन्ना फरीज़ा, इसको अल्लाह ताला ने फ़र्ज़ करार दिया है। औरतों के बारे में हुक्म है कि अगर वो किसी बदचलनी की मुर्तकिब हों तो फिर उनको एक
اچھے خاندان کی عورت کو جو سزا دی جائے گی اس کی نصف سزا کنیز کو دی جائے گی، لونڈی کو دی جائے گی. ویسے تو آج کل لونڈیوں کا رواج ہے نہیں، پر پھر بھی ایک خاص موضوع پر اللہ تعالیٰ اچانک بات کو پھیر رہا ہے. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، ایمان والوں سے خطاب ہے، لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، ایک دوسرے کے مال باطل طریقے سے، جھوٹ، دغا بازی، دھوکے بازی کے ذریعے مت کھاؤ. یہ ان کا کھانا کیا ہوگا؟ ولا تقتلوا انفسکم، اپنے آپ کو مارنے کے برابر ہو. یہ حرکت کبھی نہیں کرنا. بی کیئرفل. دوسروں کو اللہ نے جو کچھ دیا ہے اس کی تمنا مت کرو. ہمیشہ انسان کو شیطان وسوسہ، ان کو ملا تم کو نہیں ملا. خاص طور پہ گلف میں آنے کے بعد ہم نے بہت سارے ایسوں کو دیکھا کہ وہ برسوں پہلے آئے تھے، تعلیم میں بہت کم تھے، لیکن برسوں یہاں پر انہوں نے بغیر اے سی کے، بغیر گاڑیوں کے، بڑی مشقت کی زندگی بسر کی. اب یہاں پہ جم گئے. اب ان کے گھروں کو دیکھ کر، ان کی سہولتوں کو دیکھ کر، ان کے بعد آنے والے، ان کے کلاس میٹس، ان کے محلے والے، ان کے عزیزہ خاری، اب اس کو مل گیا، میں تو اس سے زیادہ قابل ہوں. دوسروں کے مقابلے میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سن لیجیے کیا کرنا ہے. دین کے معاملے میں ان لوگوں کو دیکھو جو تم سے بہت اعلیٰ درجے پر ہے، صحابہ کرام، صلحائے امت، متقین، پرہیزگار، ان کو دیکھو تو احساس ہوگا کہ میں عبادات کے لحاظ سے، میں دین کے معاملے میں میں کہاں پہنچا ہوں. دنیا کے معاملے میں اپنے سے غریبوں کو دیکھو تم تو پتہ چلے گا کہ کروڑوں کی تعداد ایسی ہے جن کو 3 وقت کا کھانا میسر نہیں ہوتا. ان میں سے لاکھوں ایسے ہیں جو 1 وقت کی روٹی میسر نہیں ہوتی. کروڑوں فٹ پاتھوں پہ سوتے ہیں، لاکھوں یتیم یسیر ہوتے ہیں. یہ ذہن میں رہے، یہ ذہن میں رہے. جب کریں گے تو پھر توکل بڑھ جائے گا اللہ پر. دنیا کے معاملے میں جب اپنے سے غریبوں کو دیکھیں گے تو احساس ہوگا یا اللہ میں تو ان سے لاکھ درجے بہتر ہوں. اپنے جسم پر غور کیجئے تو کروڑوں، لاکھوں اپاہج، لنگڑے، لولے، اندھے، بہرے، گونگے، اللہ نے تو تمام نعمتیں دی. الحمدللہ. لیکن بندے کا حال معاملہ ہے. جو کچھ مردوں نے کمایا اس کے مطابق ان کا حصہ ہے، جو عورتوں نے کمایا اس کے مطابق. یہ اعمال سے متعلق ہے. عورتیں ہو سکتا ہے ہم سے آگے بڑھ جائیں، ہماری بیویاں زیادہ عبادت گزار بنیں، لیکن بہرحال یہ دنیا نے جو چکر چلایا کہ عورت اور مرد گاڑی کے 2 بیل ہیں، 2 پہیے ہیں، نہیں، ایسا پہیہ نہیں ہوتا. ایک پہیہ حاملہ بھی ہو جاتا ہے اور دوسرا پہیہ زندگی میں کبھی حاملہ نہیں ہوتا. لہذا پلیز دونوں یکساں نہیں ہو سکتے. دونوں نوع انسانی سے ضرور ہیں، دونوں کا دائرہ کار مختلف ہے. اور اسلامک فلاحی اسٹیٹ اگر ہوگی وہ جو صدیق اکبر کی تھی، عمر فاروق، عثمان، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کی تھی، جس کے بارے میں ہندوستان کے فادر آف نیشن نے کہا تھا، پہلے وزیر اعظم پنڈت جواہر لال نہرو کو، اگر ہندوستان میں قابل حکومت کا طریقہ کار اختیار کرنا ہو تو تمہیں چاہیے کہ تم ابوبکر اور عمر کی طریقے کی پیروی کرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ. غور کیجیے. بات وہ جو سڑ چڑھ کر دشمن کے، غیر مسلم کے زبان سے نکلے. اور The 100 پڑھیے. لکھنے والے نے بڑی مذہبی شخصیتوں کے بارے میں، دینی شخصیتوں کے بارے میں، دنیاوی انوینشنز کرنے والوں کے سب کے بارے میں لکھا ہے. 60 نمبر پر حضرت عمر کے بارے میں لکھا، جو طرز حکومت اور جو انصاف پروری، جو عدل کا نظام قائم کیا تھا اور جس روب داب سے حکومت کی. پہلے نمبر پر تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تیسرے نمبر پر حضرت عیسیٰ، جو لکھنے والا خود عیسائی ہے. کہ یہ 2 ایک گاڑی کے پہیے نہیں. زندگی چلانے کے لیے دونوں لازم و ملزوم ہیں، یہ آپ کہہ سکتے ہیں. اس لیے کہ قرآن بتا رہا ہے الرجال قوامون علی النساء. اللہ تعالیٰ نے مردوں کو عورتوں پر قوام بنایا ہے، نگہبان. عورت کتنی طاقتور ہو جائے،
آپ دیکھیں گے بسا اوقات بہت سارے مقامات پر خواتین کے پروگرام ہو رہے ہیں، صرف خواتین سارے اس میں حصہ لینے والیاں، سننے والیاں، سنانے والیاں سب عورتیں. انتظام کون کر رہا ہے؟ سارے مرد انتظام کر کے دیکھو. ان کو بحفاظت جلسہ تک پہنچاتا کون ہے؟ ان کے اپنے گھر والے پہنچاتے. اللہ یہ کہ وہ ٹولیوں کی شکل میں نکلے. کیوں ٹولیوں کی شکل میں نکلتے ہیں؟ مرد بھی آپ اور میں جب گھر سے نکلتے ہیں تو ٹولیوں کی شکل میں جاتے ہیں اپنے دفتروں کو، اپنے کاروباروں کو، سیر تفریح کی جگہ پہ. عورتیں کیوں ٹولیوں کی شکل میں جاتی ہیں؟ ان کو ڈر ہے، اسے کہ وہ نازک ہیں. نہ کسی کی غلط نگاہی کا سامنا کر سکتی ہیں، نہ کسی کی دست درازی کا مقابلہ کر سکتی ہیں. اور یہ اللہ تعالیٰ نے مردوں کو عورتوں پر جو فضیلت دی ہے، بیما فضل اللہ بعضهم علی بعض، بعضوں کو بعضوں پر فضیلت اس لیے دی، وجہ کیا تھی؟ وہ بیما انفقوا من اموالہم، مرد خرچ کرتے ہیں. لڑکی پیدا ہوئی، باپ خرچ کر رہا ہے، جوانی تک ہو سکتا ہے بھائی خرچ کرنے لگے، نکاح کر کے دے دیا، شوہر خرچ کر رہا ہے، بڑھاپے میں اولاد آ گئی مدد کے لیے. پھر ہر عورت یکساں ہے، مزاج کی نہیں ہوگی، کسی کا ٹھیک، کسی کا خراب، کوئی ہو. مزاجوں پر جب تک ہم قابو نہیں پائیں گے، ہم دین اسلام پر نہیں چل سکتے. یہ طے کر لیجیے، یہ دماغوں میں بٹھا لیجیے آپ. جب تک ہم کنٹرول نہیں کریں اور لوگوں کو ان کے حقوق نہیں دیں گے. گھر میں بیوی کو لا لیا، امی کی سن رہے ہیں، امی صحیح بول رہے غلط. ہم میں سے بے شمار لوگ جانتے ہیں امی کا مزاج کیا ہے، کتنی تنک مزاج ہیں، کتنی نرم مزاج ہے، کتنا حق دینے والی ہیں، کتنا زیادہ ہم جانتے ہیں. لیکن تائید میں ہمیشہ بیوی کو ڈانٹتے رہے. اعتدال ہونا چاہیے وہاں. اور پھر عورتیں ساری بھی یکساں نہیں، ساری فرما بردار نہیں ہوں گی، بعض نالاق بھی ہوتی ہیں، نافرمانیاں کرنے والی. ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک عورتوں کے مجمع پر سے ہوا، شاید عید کا موقع. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں بہت ساری عورتوں کو دوزخ میں دیکھ رہا ہوں. صحابیات حیران ہوئے، اللہ کے رسول ایسی کیا بات ہو گئی؟ کیا عورتیں زیادہ دوزخ میں جائیں گی؟ ہاں، اس لیے کہ اپنے اپنے گھروں میں بیٹھی رہتی ہیں، شادی وادی ہوتی نہیں. پھر ایک بندہ اللہ کا آتا ہے، نکاح کر کے لے جاتا ہے. اللہ نے جو اسے جو کچھ دیا ہے اس میں سے کھلاتا، پلاتا، پہناتا، جیسا خود رہ رہا ویسا رکھتا ہے. ٹھیک ٹھاک زندگی گزر رہی. لیکن ذرا ناراضگی جس دن ہوئی اپنے خاندان میں، مائکے میں، دوست احباب، رشتہ دار میں سب یہ کہ اس مرد سے تو مجھے کبھی سکھ ہی نہیں ملا. وہ جو میری بہنیں بیٹیاں دیکھ رہی ہیں، تھوڑی دیر کے لیے دہنوں پہ زور دیجئے. شوہروں کی تعریف کتنی مرتبہ ہوئی اور ان کی برائیاں کتنی مرتبہ کی ہیں. دیکھیے، بیوی کا ایک معیار ہونا چاہیے. بیوی کھلانے بیٹھے تو ایسا جیسا ماں بیٹھی ہوئی ہے بازو. ماں کے نزدیک بچہ کتنا بھی کھائے، میرے چندہ تو کھایا نہیں، میرے کو دن بدن تو دبلا دبلا نظر آ رہا ہے، پتلا پتلا دکھ رہا ہے. یہ محبت کھلانے کی بات. اپنی سہیلیوں میں بیٹھے، دوستوں میں بیٹھے تو بہن کے روپ میں رہے. میرے شوہر کسی بھی بہن کو دیکھ لیجیے، بھائی اس کا کیسا بھی رہو، اپنے بھائی کی برابر تعریف کرتے رہے. بیوی کا یہ انداز ہونا چاہیے. کسی بیٹی کو دیکھ لیجیے، بیٹی اپنے باپ کی تعریف کرے، ہر رنگ میں ہو. اور بیوی جب آئے تو پھر اپنے شوہر کے لیے سجے دھجے. آج کل تو وہ سلسلہ ہی ختم ہو گیا. دن بھر کا تھکا ماندہ جب گھر میں آتا ہے تو اجڑے کپڑوں میں، بدبودار پکا رہی تھی میں، پسینے میں لت پت چلے آ رہے، جھیتریاں ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر. اچھا، فرق کب آئے گا؟ ذرا ایک جملہ چھوڑ دیجیے. بھائی میرا خیال ہے کہ ذرا کچھ شاپنگ کر کے لائیں. اجی 5 منٹ دیر میں کبھی آتی ہوں. اچھا، اب 5 منٹ بعد دیکھیں آپ خاتون کہہ رہے ہیں کہ میری بیوی ہے، شی از مائی وائف، یہی ہے میری بیوی. ارے ابھی جب گھر میں داخل ہوا تو ایسا اجاڑ ہو لیا میں تھی. ابھی 5 منٹ میں کس کے لیے سنور رہے بھائی؟ سنورنے کا حکم ہے صرف شوہر کے لیے. اور سنورنے کے بعد میں ستر کے لباس میں باپ، بھائی، بھتیجے، بھانجے، سسر کے سامنے آ سکتے. تو کچھ ناسمجھ عورتیں بھی ہوں گی. اگر ان سے تمہیں اس بات کا اندیشہ ہو، سرکشی کریں گی، تو پہلی چیز یہ کہ ان سے بستروں کو الگ کر دو، دور رکھو. یہ بڑا مسئلہ ہے.
उस ज़माने में तो था, लौंडियाँ भी थीं, 4-4 बीवियाँ हो सकती थी। आजकल एक बड़ी मुश्किल से गुजर बसर है। अब वो भी जाके नाराज़ होकर बच्चों के साथ सो जाए, तब यहाँ पर तो सितारों तुम तो सो जाओ अभी तो रात बाकी चलेगा। नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। ये इस पर अमल ज़रा बहुत ही मुश्किल है। दूसरा, अगर फिर भी नहीं माने, वदरिबूहुन्ना। आपको अंदाज़ा है रसूल सल्लल्लाहु मदीना मुनव्वरा जब हिजरत करके पहुँचे तो मक्के से आने वाले मुहाजिरीन, उनकी फैमिली जब आ गई तो यहाँ और मक्के की औरतें, उनका एक मिजाज था, वो अपने घर के मर्दों के सामने, बाप भाई शौहर बेटों के सामने आवाज़ देने का खामोश, बड़े अदब कायदे में रहती थी। इसके बरखिलाफ मदीने की औरतें बराबरी का लेवल चल रहा, बात करें तो टिट फॉर टैट चल रहा। एक बार हजरत उमर बैठे हुए हैं, अपनी बीवी से कुछ कहा, उन्होंने एक सख्त जवाब दे दिया। हजरत उमर को ताज्जुब हुआ, तुम मुझे जवाब दे रही हो, तो इसमें हैरानी की कौन सी बात है? आपकी बेटी रसूल अज़म की ज़ौजा है, वो रसूल को जवाब देती है। हजरत उमर दंग रह गए, बेटी को समझाने के लिए पहुंच गए वहां पर। मदीने का यह हाल था। अब मदीने के लोगों को रसूल अज़म ने ताकीद की थी, भाई औरतों को बड़ा नरमी से रखना, उनके हाथ नहीं उठाना, समझाना नहीं। लेकिन अब रोज शिकायतें भी आ रही है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, आज ये बीवी ने ऐसा मजदूरी की है, बदकलामी की है, बदज़बानी की है, नाफरमानी की है। एक दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब ये आयत नाजिल हुई, बीवियों से या तो नाराज़गी में दूरी इख्तियार करो, बिस्तर अलग करो, या फिर वदरिबूहुन्ना, ये लफ्ज़ सुनना था रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान मुबारक से कुरान की आयत में। उस दिन तो हंगामा हो गया मदीने मुनव्वरा के अंदर। शाम होते होते दिन भर में 70-80 औरतें रसूल अज़म के पास पहुंची कि आज हमारे शौहरों ने हमारी खूब पिटाई। ऐसा मालूम होता है कि सारा माशरे के मर्द गुस्से में भरे बैठे थे और इजाजत के मुंतजर थे। जैसे ही इजाजत मिली और फिर हाथ खोला, लेकिन रसूल अज़म ने मना फरमाया। तुम में बेहतरीन वो हैं जो बीवियों के साथ बेहतर, और तुम सबसे बेहतर मैं हूं। आपने कभी किसी ज़ौजा पे हाथ नहीं उठाया। फिर अचानक मौजू बदला, वाबुदुल्लाह वला तुश्रिकू बिही शैया, अल्लाह की बंदगी करो, उसके साथ शिर्क मत करो। वालिदैन से हुस्न सलूक करो, यतीम, मिस्कीन, अजीज, अकारिब, पड़ोसी, ये तमाम लोगों के साथ हुस्न सलूक करो, उनमें खर्च करो उनको। फिर आई आयत, वो जो मैंने शुरू में तिलावत की। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा किराम के बीच में बैठे, अचानक आपने फरमाया, ये लगता है वाक़या 2-3 बार पेश आया। एक बार हज़रत उबई बिन काब रज़ी अल्लाह ताला और एक बार हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला, दोनों मर्द। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अचानक फरमाया कि तिलावत करो। तो अर्ज़ किया कि अल्लाह के रसूल, कुरान तो आप पर नाजिल होता है, हम कैसे तिलावत करें? आपके सामने हमारी ये मजा, आपके साथ। फरमाया कि सुनने में भी मज़ा आता है, बल्कि अल्लाह का हुक्म है कि मैं तुमसे सुनूं। वो सहाबियों की आंखों से आंसू निकल गए। अल्लाह ने आसमान पर मेरा नाम लेकर आपसे कहा कि सुन ले। अब नबी के सामने सुना रहे, अदब से बैठ गए। तिलावत हो रही सूरह निसा की, सहाबा और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी आंखें बंद हैं, अल्लाह का कलाम महवियत में सुन रहे हैं। इसलिए कि अल्लाह का कलाम दुनिया की तमाम मखलूक़ात में सबसे ज्यादा कान लगाकर सिर्फ अल्लाह ही सुनता है। आज के बाद जब तिलावत करे तो ये एहसास हो, मैं जो तिलावत कर रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ, अल्लाह सुन रहा है। तो क्या इत्तेदाल आ गया आपके मेरे सुनने में? गिर स्पीड ऑफ लाइटनिंग में तिलावत नहीं करें। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुन रहे हैं। ऐसे मौके पर सहाबा किराम की तो ईद हो जाती थी। ईद पे चांद देखते हैं ना, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखें बंद है और सारे के सारे आपके रुख अनवर को तकते हैं। इसलिए कि आंखें खुली हो तो चेहरे पर इतना रौब रहता है कि नजर भर कर देखने में खुद ब खुद नजर झुक जाती थी। अब सहाबा किराम देख रहे, हजरत उबई बिन काब तिलावत करते हुए आयत नंबर 41 पर पहुंचे। फकैफ इज़ा जिना मिन कुल्लि उम्मतिन बिशहीद वजिना बिका अला हाउलाई शहीद। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुंह से निकला, बस बस बस। सहाबा किराम ने टोका, उबई रसूल अल्लाह को देखो, देखा क्या? आपके आंसुओं से दाढ़ी तर हो गई है। क्या है इस आयत के माने?
اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذرا سوچیے اس وقت کیا ہوگا جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ لائیں گے اور ان تمام گواہوں پر آپ کو گواہ بنا کر کھڑا کریں گے. بے شمار انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی امتیں آج باقی ہیں اور رسول اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری یہ ہے کہ ان تمام لوگوں تک اللہ کا پیغام قرآن کی شکل میں جو آیا ہے اسے پہنچایا جائے. حیات مبارکہ میں آپ نے 1,24,40,000 صحابہ اکرام تک تو حجۃ الوداع میں پہنچا دیا، لیکن جب احساس ہوا سورہ نصر کے نازل ہونے پر کہ اب تو رخصتی کا وقت قریب ہے، تو پھر امتیوں سے فرمایا اللہ حل بلغت، دین پہنچا دیا میں نے تم تک، اللہ کے رسول آپ نے دین پہنچانے کا حق ادا کیا. تو فرمایا اللہ تو گواہ ہے، فَلْيُبَلِّغُ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، آج جو یہاں موجود ہیں انہیں چاہیے کہ ان لوگوں تک پہنچا جو یہاں موجود نہیں. اس کے بعد آیت نمبر 43 آتی ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو نماز کے قریب مت پھٹکو، وانتم سکارا، جب تم نشے کے عالم، یعنی تیسرا سال ہو رہا ہے، تیسری ہجری، ابھی شراب کی حرمت نہیں آئی ہے، ابھی شراب کی حرمت نہیں. بلکہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 219 میں اللہ نے فرمایا اس میں تھوڑا فائدہ ہے، اسمہما اکبر من نفعہما، اس کے نقصانات بہت زیادہ ہیں اس کے فائدے سے، برائی ہے بول کے چھوڑ دیا گیا. اب 1-2 سال کے بعد میں، سال 1.5 سال کے بعد میں اللہ فرمایا نہیں، اب ٹائمنگ ہونی چاہیے تمہاری، اس لیے کہ شراب ایک ایسی چیز ہے جس کا آدمی عادی بن جائے تو فوری اگر چھوڑے تو جان خطرے میں پڑ جاتی ہے، اور اللہ کو انسانی جان اتنی عزیز ہے کہ وہ فوری انسانی جان کو خطرے میں نہیں ڈالتا. پہلا حکم آ گیا، اب یہ دوسرا حکم ہے. پھر اس کے بعد میں ایک اور حکم آئے گا سورہ مائدہ میں. جیسے ہی وہ حکم آیا، رسول اللہ کا منادی اعلان کرتے ہوئے لکھا مدینے کی گلیوں میں شراب بہہ رہی تھی، وہ جو بنا بنا کے مٹکوں میں رکھے تھے ساری بہا دی، جن کے لبوں تک پیالہ پہنچ چکا تھا پھینک دیا. یہ ہوتی ہے اطاعت اللہ کے اور رسول کی، سمعنا و اطعنا. یہ اطاعت تھی صحابہ اکرام کی. میں اور آپ غور کر کے دیکھیں کیا یہ اطاعت کا جذبہ آپ میں مجھ میں ہے. اچھا، ان آیتوں سے غیر مسلم جو تبلیغ کرنے والے پریچرز ہوتے ہیں وہ بڑا فائدہ اٹھا. گاؤں میں پہنچ گیا ایک صاحب، مسلمانوں کو دیکھا ہر تھوڑی دیر کو نماز کو جا رہے ہیں، فجر میں گئے، ظہر کے بعد، دن میں تو جلدی نماز ہے، 3 گھنٹے کے بعد عصر، 1-1.5-2 گھنٹے کے بعد مغرب، اس کے بعد 1.5 گھنٹے کے بعد عشاء. تو اس نے مسلمانوں سے پوچھا کیا بتائے گا کہ مسیحی تھے صاحب، کہاں جا رہے ہو؟ نماز کو جا رہے ہیں. ارے اللہ نے قرآن میں منع کیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ، نماز کے قریب بھی مت پھٹکو، اور تم نماز کو جا رہے، کیوں جا رہے؟ اب وہ گاؤں والے پریشان، بستی دیہات ہے، اب مولوی صاحب بھی دیہاتی ہیں، تھوڑے بہت سورہ یاد کے لیے امام بنا دیا ان کو، جس نے اچھی آواز میں اذان دی انہیں مؤذن بن گیا. اب یہ کرسچن پڑھا لکھا تھا، سمجھدار تھا، یہ بڑے قابل لوگ تبلیغ میں شامل ہیں. اور مسلمانوں کا معاملہ یہ ہے کہ جو قرآن و سنت سے واقف ہے وہ تبلیغ کے لیے نہیں نکلتا، قرآن لے کر تبلیغ کرنا نہیں چاہتی امت. رسول اللہ کی احادیث بخاری، مسلم، ترمذی لے کر تبلیغ کرنا نہیں چاہتی امت، بس کچھ اور چاہیے امت. مولوی صاحب کے پاس پہنچ گئے، اب اس نے قرآن کو نکالا، وہ تو عربی جانتا تھا، پڑھتا تھا. اس نے انگوٹھا اور انگلی ایسی جگہ رکھی جہاں آیت کا دوسرا حصہ تھا. مولوی صاحب سے کہا کہ پہلا حصہ پڑھیے. مولوی صاحب پڑھے، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ. اب مولوی صاحب بس عربی ہے نا، قرآن ہے، آپ کا ہے، میرا تو نہیں، آپ کا ہے نا. میں نے بولی اس کے، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو نماز کے قریب مت پھٹکو. یہ تو بول رہا تھا میں آپ کے لوگوں کو، یہی سمجھا رہا تھا. اس نے بخایا ایسا چھوڑ دیا. وانتم سکارا، نشے میں جب ہو. اب ٹائمنگ مقرر کر دی گئی. فجر کے بعد گنجائش رہتی ہے کہ نشہ چڑھ کے اترنے تک دوپہر ظہر ہو جائے گی جب نماز کو جا سکتے، لیکن ظہر کے بعد کے نماز کھانے کے بعد پئیں گے، عصر فوری ہے. عصر کے بعد پئیں گے، مغرب قریب ہے، مغرب کے بعد عشاء قریب. ہاں، عشاء کے بعد اور فجر تک ایک لمبا ٹائم. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تہجد کے لیے حکم دیا تھا، تہجد کو لازم قرار پکڑو. کہاں پڑھنا تہجد؟ اب یہاں تو فتویٰ چل رہا ہے، تراویح الگ چیز ہے، صلاۃ القیام الگ ہے،
دو چیزوں کا الگ سمجھ ہے۔ تہجد اللہ نے سورہ بنی اسرائیل میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر فرض کی تھی، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تہجد کے بارے میں فرمایا۔ حضرت عائشہ نے اسی تہجد کے بارے میں فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم غیر رمضان یا غیر رمضان 11 سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے، ٹھیک ہے، اور یہ کیا مسجد میں پڑھتے تھے آپ؟ یہ تو 11 رکعت تھے، آپ حجرے میں پڑھتے تھے، پھر مسجد میں یہ 3 دن تک نماز پڑھائی، اس کو کیا نام دیں گے آپ؟ آج کل بڑے بڑے دیندار بحثوں میں الجھے ہوئے، دلیل لائیے صاحب، میری ذمہ داری ہے دلیل کی، آپ مسلمان نہیں، دلیل ڈھونڈنا آپ کا کام نہیں ہے۔ بہرحال ایک موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں تھے، اور پھر کسی وجہ سے کوئی بات تھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی، اور وہاں اس جگہ پر اتنی دیر ہو گئی کہ نماز کا وقت آ گیا، اور دور دور تک پانی کا نام و نشان نہیں۔ ٹھیک اس وقت اللہ تعالیٰ نے آیت ہوئی فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، اگر پانی نہ پاؤ تو مسا تیمم کر لو۔ حضرت سید بن حذیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، مدینہ کے صحابی بہت بڑے سردار ہیں، فرمایا کہ اے آل ابو بکر، تم پر اللہ کی رحمتیں نازل ہو، تمہاری وجہ سے امت کو بڑی سہولتیں ملی۔ وہ حضرت عائشہ کا کوئی مسئلہ تھا وہاں پر، شاید ہار وغیرہ کھو گیا تھا، وہ ڈھونڈنے میں تھوڑی تاخیر ہو گئی، اور جب اونٹ اٹھا تو اس کے نیچے پڑا، شاید مل گیا یہ، اور وہ اتنی دیر ہو گئی تھی کہ نماز کا وقت، اب اگر جس علاقے میں پانی تھا وہاں تک پہنچتے تو نماز قضا ہو جاتی۔ تیمم کا حکم آ گیا یہاں پر۔ آئیے دیکھیں، یا ایھا الذین آمنوا اوتوا الکتاب، یا ایھا الذین اوتوا الکتاب آمنوا، اہل کتاب سے۔ سورہ نساء میں، سورہ آل عمران کے فوری بعد رکھا اللہ نے، اس میں بھی اہل کتاب سے ڈائلاگ کا حکم دیا۔ جو تمہارے پاس ہے اور یہ کتاب جو تمہاری تصدیق کرتی ہے، دونوں پر ایمان لاؤ، اور اس کتاب کو مان لو کہ یہ اللہ کی طرف سے کتاب نازل کی گئی ہے۔ اللہ تمہیں حکم دیتا ہے، ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، ذمہ داروں کو دو، ہر کسی کو مت دو، دفتر میں ہو، کاروبار میں ہو، سیاست میں ہو، کوئی پوزیشن دینی ہو تو ایک آدمی کے کیریکٹر کو جانچ لو، پرکھ لو، ٹھیک ہے بڑا نیک ہے، لیکن اس میں کمزوری ہے کہ وہ صرف اپنی ذات کو فائدہ پہنچانا چاہتا ہے، اپنے پسندیدہ لوگوں کو فائدہ پہنچانا چاہتا ہے، جس سے ذرا انبن ہو گئی اس کا نقصان کرتا ہے، ذری سی بات پر اس کے ساتھ نقصان کی بات کرتا ہے، نقصان پہنچاتا ہے، اور یہ بھول گیا کہ جہاں بیٹھ کر نقصان پہنچا رہا ہے، جس کی کمپنی ہے، جس کے فیکٹری ہے، اس کے مالک کو اس کا کیا خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ امانتیں، جو جس کا حق بنتا ہے اس کو دو، سیاست میں صحیح۔ اگر مجھے پتہ چل جائے، آپ کو پتہ چل جائے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم یہ ہے، اور یہ معاشرے میں الیکشن میں کھڑے ہونا غیر مسلم ہے، لیکن یہ انسانیت کی فلاح کے لیے اچھے کام کرتا ہے، وہ دوسرا مقابلے میں ہمارا بھائی کھڑا ہوا ہے لیکن کیریکٹر کا اچھا نہیں ہے، لوگوں کی جائیدادیں غصب کر لیتا ہے، امانتیں مار کے کھاتا ہے، تو پھر اب کس کو ووٹ دیں گے؟ ہمارے ہاں جو امانتوں کا معیار تھا وہ ختم ہو گیا۔ ایک واقعہ سنی، ایک آدمی نے، عیسائی نے ایک مسلمان سے پیسے لی، اب مسلمان مطالبہ کر رہا ہے، السلام علیکم حضرت لائیے دے دیجیے ہمارے کو، وہ برا نہیں دیتا، اس نے کچہری کر لی، لوگوں سے بتایا، محلے کے بڑے بڑے لوگوں سے، آخری میں جا کر اس نے چرچ میں فادر سے شکایت کر دی، فادر نے اس کرسچن کو بلایا، قریب بلایا، کان میں ایک جملہ کہا، ہٹ گیا۔ وہ آدمی نے کہا کہ چند منٹ ٹھہریے، آپ گھر گیا، پیسے لایا، دے دیا۔ اب یہ مسلمان صاحب وہ فادر کے پیچھے پڑ گئے، فادر میں اتنے لوگوں کے ساتھ سفارش کرایا، ڈرایا، دھمکایا، پیسے نہیں دیا انہیں، آپ نے خیر ایسا کیا کر دیا؟ ایک جملہ کہا اور وہ جا کے پیسے لا کے دے دیا۔ اب فادر ٹالتے رہے، نہیں بولتا، بعد میں بولے کہ میں نے اپنے ہم مذہب سے صرف اتنا کہا، تو کب سے مسلمان ہو گیا ہے جو لوگوں کے پیسے مار کے کھا رہا؟ آج سے 50-60 سال پہلے کا یہ مسلمان کا رویہ تھا، اور آج بھی ایسے لوگوں کی کمی نہیں ہے۔ اللہ کا نام لے کے آپ سے مدد لیں گے، پھر آپ کو اتنا گھمائیں گے کہ آپ آخری عدم میں پہنچ کر بد دعا دے رہے ہیں۔ اللہ بھی یہاں پر ایک خصوصی حکم دے رہا ہے کہ ہر معاملے میں
اللہ کے حکم کا انتظار مت کرو، رسول کا، جب تک جو اللہ نے دینا تھا آخری نبی پر کلام نازل کر دیا۔ زندگی کے کچھ مسائل ایسے ہوں گے جو آگے بھی تمہیں طے کرنا ہو، اس کے لیے کیا کرو، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول اولی الامر منکم۔ اللہ ہے قیامت تک، اللہ ہمیشہ تھا، ہے، رہے گا، لیکن ہمارے سامنے نہیں آئے گا، اور وہی کا دروازہ، وہی کی کھڑکی بند ہو چکی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تھے، ایک زمانے تک تھے، صحابہ کرام کے چلے گئے واپس، اب مسئلہ کون حل کرے گے؟ ہر حکمران تو خلفاء راشدین کے درجے کا نہیں ہے، اس لیے کہ خلفاء راشدین کے بعد کی جو تاریخ پڑھتے ہیں تو آپ دیکھ کے حیران رہ جائیں گے کہ وہاں کیا کیا ہوا۔ پھر اب آج کے دور میں کیا ہوگا؟ ہمارے مسئلے کون حل کریں گے؟ اسلامی مملکت جہاں پر ہوگی اس کا قانون ہوگا، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ، اللہ رسول کے آگے پیش قدمی مت کرو قوانین بنانے کے سلسلے۔ تو اس دور کے علماء سے اولی الامر، اچھا بعض اوقات ہو سکتا ہے اولی الامر بھی کسی کے طرفدار نکلے، اس زمانے کے بڑے لوگوں کے طرفدار ہو جائے، تو پھر کیا کیا جائے گا؟ ایسی صورت میں پھر مسئلے کو اللہ فردوہ الی اللہ والرسول، اگر علماء مخلص ہوں تو ان کا رائے لو، فی سبیل المومنین ہے یہ۔ پھر اللہ فرما رہا ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے رب کی قسم، یہ مسلمان اس وقت مومن بن ہی نہیں سکتے جب تک کہ اپنے باہمی اختلافات میں آپ کو فیصلہ کرنے والا، اور جو کچھ فیصلہ آپ کریں اپنے آپ کو اپنے دلوں میں کوئی تنگی محسوس نہ کریں، چلے تسلیم خم ہے جو مزاجی یاد میں ہے، جو آپ فرما دیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بارے میں کچھ نہیں، کہہ دیا ختم ہوگی بات۔ اور جو لوگ اللہ رسول کی اطاعت کریں گے، من یطیع اللہ ورسولہ، ہم نے ایک دعا کی تھی سورہ فاتحہ میں، انعمت علیہم، پروردگار ان لوگوں کا راستہ جو جن پر تو نے انعام کیا، وہ یہ اللہ رسول کی اطاعت کرنے والے لوگ کون ہیں؟ ما انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، نبی، صدیق، شہداء، صالح۔ نبی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت ختم ہو گئی، صدیق اس امت کے ایک ہی تھے، گزر گئے، اب بچ گئے دو کیٹیگریز، شہداء اور صالحین۔ شہید کا نام لیں گے تو ہمیں امیاں، بیگماں، بیٹیاں، بہنیں ہاتھ میں پکڑ کے کہ کہاں چلے جا رہا، دیہات میں مر جائے گا، جہاد کا مطلب ہمارے نزدیک موت۔ حالانکہ حضرت خالد بن ولید 100 جنگوں میں صف اول میں سامنے دشمنوں سے لڑتے تھے، جنگ میں شہادت نہیں ملی ہوتی، آخری وقت جب آیا تو بستر پہ تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ چونکہ بات وہی چل رہی ہے، نکلی ہے، یا ایھا الذین آمنوا خذوا حذرکم، اے لوگوں جو ایمان لائے مقابلے کے لیے ہر وقت تیار ہو۔ کہاں تیار ہے؟ ہم نے اپنے بچوں کو تیر اندازی، گھڑ سواری کو سکھایا ہے، سب سے بڑا ہتھیار ہمارے جیبوں میں رہتا ہے، جہاں ذرا خواتین کا جھرمٹ نظر آیا زلفیں درست کر لی، الحمدللہ، اللہ اللہ خیر سے، ذرا کچھ ہو گیا تو ذرا باڈی بلڈنگ اگر کر لی ہے تو اپنے مسل سے بتا لیتے، ادھر ادھر گھومتے رہے، دشمن سوال ہی نہیں پیدا ہوتا مقابلے کا۔ پھر اللہ فرمایا تمہیں کیا ہو گیا، ما لکم لا تقاتلون فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں تم قتال نہیں کرتے، جبکہ تمہارے مسلمان بھائیوں کو جو کمزور ہیں، مرد، عورتیں، بچے، وہ پکار کر کہہ رہے ہیں ربنا اخرجنا من هذه القرية، اے اللہ ہم کو اس بستی سے نکال جہاں کے باشندے ظالم ہیں۔ 5واں مہینہ چل رہا ہے لاک ڈاؤن کا، 5th month۔ ایک بیٹی نے ایک صحافی سے کہا، اروند بھیا 4 مہینے سے دنیا دیکھ رہی ہے کہ ہم پر کھانا پینا ہر چیز حرام کر دیا لوگوں نے، ہم دنیا سے ربط میں نہیں ہیں، میری دعا ہے اللہ ان دنیا والوں کو اسی طریقے سے تنہا کر دے۔ آج ہم لاک ڈاؤن کا شکار ہیں، شاید اس معصوم بیٹی کی دعا قبول کر لی گئی، ایک حقیر جرثومے کے ذریعے اللہ نے دنیا کا لاک ڈاؤن کر دیا، 1 مہینے سے تو چل رہا ہے۔ پھر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے دیکھا جن لوگوں سے کہا گیا اپنے ہاتھ روک کے رکھو، اللہ اللہ کرتے رہو، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، اب جب انہیں لڑائی کا حکم دیا ہے تو آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر ایسے آپ کو دیکھ رہے ہیں اور لوگوں سے ایسا ڈرتے ہیں جیسا کہ اللہ سے ڈرنا چاہیے، اور صاف صاف کہتے ہیں اللہ میں اتنی جلدی لڑائی ہمارے لکھ دی آپ نے،
ابھی وقت تھا، ابھی تو مہلت دیتے کو. ایک حکم دیا گیا جب کوئی خبر آئے تو بغیر تصدیق کے اسے آگے مت پھیلاؤ، چاہے کسی قسم کی ہو، اطمینان بخش ہو یا خوفناک ہو، بلکہ ذمہ داروں تک پہنچاؤ تاکہ وہ صحیح فیصلہ کرے اور پھر اس ضمن میں کارروائی کرے. پھر اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فقاتل فی سبیل اللہ، امتی آئے نہ آئے اللہ کے راستے میں آپ قتال کیجئے. قاتل جہاد نہیں ہے، جاہد نہیں ہے. لا تکلف الا نفسک، آپ پر آپ کے علاوہ کسی اور کی ذمہ داری نہیں ہے. وحرض المؤمنین علی القتال، دیکھیے قتال کا سلسلہ چل رہا ہے. ابھی امت جہاد کے نام سے گھبرا رہی ہے. اب آپ اور میں قتال کی باتیں لوگوں سے کریں گے تو برداشت کریں گے لوگ؟ ہمارے اپنے لے جا کر آپ کو اٹھا دیں گے وہاں سے. اللہ فرما رہا ہے یہاں پر مومنوں کو، اہل ایمان کو لڑنے پر اکسائیے. یہ کافر آپ کے پاس آتے ہیں یا پھر اگر کوئی آپ کو سلام کرے تو آپ اس کو بہترین طریقے سے اس کے سلام کا جواب دیجیے. کسی مومن کا یہ کام نہیں کہ دوسرے مومن کو قتل کرے. ہاں غلطی سے ہو جائے تو پھر اس کو فدیہ دینا پڑے گا. ایک تو یہ کہ جو دیت مقرر کی جائے اس دور کی اسے دی جائے. یہ اگر نہیں ہو سکتے تو پھر اس کے بعد فصیام الشہرین متتابعین، مسلسل 60 دنوں کے روزے رکھے. اور اگر کسی نے جان بوجھ کر مسلمان کو قتل کیا، وہ اللہ کے غضب میں گر گیا، اس کا ٹھکانہ جہنم. اور آج بے شمار مسلمان ہمارے دونوں، میں جہاں کا ہوں میرے دونوں پڑوس میں یہ پارٹی کے لوگوں کو قتل کر رہی ہے. یہ بھی پارٹی مسلمانوں کی، وہ بھی پارٹی مسلمانوں. ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو مار رہا ہے. پھر جب باہر نکلو تو اپنا کوڈ مقرر کر لو، اشارے مقرر کر لو. ایسا نہیں ہے لوگوں جو ایمان لا جو اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے نکلو تو دوست دشمن میں تمیز کرو. اگر کوئی تمہیں سلام کہے تو فوری یہ مت کہو کہ نہیں تم تو مسلمان نہیں ہو. اس لیے کہ کچھ عرصہ پہلے اے مکی صحابہ کرام آپ بھی اسلام میں داخل نہیں ہوئے تھے، آپ کا بھی یہی حال تھا. لہٰذا ہر کسی پر شک کرنا چھوڑ دو. جب تم سفر کے لیے نکلو تو مضاحخانی نماز میں اختصار قائم کرو. آج مسلمان، آپ کو تعجب ہوگا، 2-3 سال پہلے، چند سال پہلے میں نے ایک حج کیا تھا، دوسرا حج. بس کے مسافروں میں کچھ لوگ ایسے متشدد تھے، عرفہ پہنچنے کا سفر کے دوران میں انہوں نے قصر نماز ہمارے ساتھ نہیں پڑھی، جبکہ مسقط سے مکہ مکرمہ کا فاصلہ تقریباً 3000 کلومیٹر ہے. مسلسل 3 دن رات کا سفر ہے، بیچ میں رکتے ہوئے نہیں پڑی. حد یہ ہے کہ ان لوگوں نے عرفہ کے میدان میں ظہر اور عصر ملا کے نہیں پڑھی، نہ مغربی عشاء کے. یہ اپنے ہٹ دھرمے پر قائم تھے اور انہوں نے ساری نمازیں تنہا پڑھی. ان کے سامنے جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بیان کرنے کی کوشش کرتا، لاپرواہی کا مظاہرہ کرتے ہوئے وہاں سے ہٹ گئے. اور اللہ فرما رہا ہے سفر کے لیے نکلو تو مضاحخین نماز میں اختصار کرو. جمع بین صلاتین بھی کر سکتے، دو نمازوں کو ملا بھی سکتے ہیں. پھر چونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو تو پیچھا کرنے کے لیے فرمایا تھا جنگ احد کے بعد میں، تو ظاہر ہے صحابہ اکرام پر بڑا نازک وقت تھا. 450 زخمی تھے لیکن پورے اس میں شریک ہو رہے تھے. تو اللہ انہیں تھوڑی کنسول کر رہا ہے. اگر تم تکلیف اٹھا رہے ہیں تو تمہاری طرح وہ لوگ بھی تو تکلیف اٹھا رہے ہیں. مکے سے چل کر 400 کلومیٹر آئے ہیں تم سے لڑنے کے لیے، تو وہ تکلیف نہیں اٹھا رہے. تم اللہ کی طرف سے ان چیزوں کے طلبگار ہو جو اللہ ان کو نہیں دے گا. وہ اللہ سے طلب بھی نہیں کرے. وہ پھر بڑی یہ آیت کو تقریباً 2 مرتبہ سورہ نساء میں اللہ نے دہرایا، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ شرک کو معاف نہیں کرا. وہ یغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اس کے علاوہ جو کچھ ہے جس کے لیے چاہے گا مقرر معاف کر دے گا. وہ من یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا، اور جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا وہ گمراہی میں بہت دور نکل گیا. اور شیطان وسوسے ڈالے گا، تم کو راہ راست سے ہٹا دے گا. یہ لوگ تم سے عورتوں کے بارے میں فتویٰ پوچھتے ہیں، کہیے تمہیں اللہ ان کے بارے میں فتویٰ دیتا ہے، کام یاد دلاتا ہے لڑکیوں کے متعلق جن کے حق تم ادا نہیں کرتے اور جن کے نکاح کرنے سے تم بعد رہتے ہو، یا لالچ کی بنا پہ نکاح کرتے ہو کہ کچھ دولت مال مل جائے گا. یتیموں کے بارے میں تمہیں اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے. اور کوئی عورت اگر محسوس ہو جائے کہ شوہر ایک دم بدسلوکی کر رہا ہے تو کچھ یہ ہے کہ کچھ کمی بیشی پائے، تعلق نہیں رکھنا چاہتا لیکن نکاح میں رہے،
نکاح میں رہے. اللہ نکاح کو توڑنا پسند نہیں فرماتا. اللہ چاہتا ہے کہ وہ نکاح کی ڈوری جڑی رہے. جیسے کہ زندگی کے ابتدائی جوانی کے ایام تو شوہر کے ساتھ گزار دیا, اب جا کے کہاں جائیں گے آپ؟ طلاق اللہ نے حلال قرار دی ہے, لیکن اس کے باوجود رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اللہ کے ہاں حلال چیزوں میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ طلاق ہے. پھر اللہ خود فرما رہا ہے ایک سے زیادہ اگر تم نکاح کر لو تو تم ناممکن ہے کہ تم ان کے درمیان پورا عدل کرو. ایک عام انسان نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں. دیکھیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد کیا ہے, اس موضوع کے 9 بیویاں ہیں. اللہ تیرے حکم کے مطابق سب میں عدل کرتا ہوں, لیکن دل کے معاملے میں مجھے معاف رکھ کہ پروردگار مجھے عائشہ بہت پسند. ظاہر ہے اگر ایک سے زیادہ بیویاں ہیں تو کسی کی خدمت, کسی کی صورت شکل, کوئی نہ کوئی چیز پسند آ جائے گی. لیکن ایسا نہیں کہ ایک کو پسند آ گئی تو اب اس کو لٹکتا چھوڑ دیں. ایسا شخص قیامت کے دن آدھے دھڑ کے ساتھ آئے گا, ثابت و سالم بن کر نہیں آئے گا, اپاہج بن کر وہ دنیا والوں کے سامنے لائے گا. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, انصاف کے علمبردار, خدا واسطے کے گواہ بنو. مسلمان جھوٹ نہیں بولتا, قول زور سے پرہیز کرتا ہے. اور آج ہماری عدالتوں میں, ہمارے مسلمان ملکوں کی ایک بڑی تعداد بر صغیر میں جھوٹوں کا پا ہے. تھوڑی سی رقم معاوضے کے عوض کسی کے فائدے کے لیے, حقدار کا نقصان کرنے کے لیے ہمارے لوگ تیار ہیں. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, اللہ رسول پر ایمان لاؤ. کیا قرآن کس پر اترا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. کس کو سنا رہے؟ صحابہ اکرام. اللہ کیا فرما رہا ہے؟ اے لوگوں جو ایمان لائے, ایمان لاؤ اللہ رسول. ابھی ایمان کی پختگی بہت ساروں کو نہیں ملی ہے, اور جانتے ہیں مدینہ منورہ میں منافقین کا ایک اچھا خاصا گروہ پیدا ہو چکا ہے. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, کافروں کو اپنا دوست اور مددگار نہ بناؤ. کافروں کو اپنا دوست اور مددگار نہ بناؤ. یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الکافرین اولیاء من دون المؤمنین. آل عمران میں بھی ہم پڑھ چکے ہیں. اپنے راز ان سے شیئر مت کرو. اتریدون ان تجعلوا للہ علیکم سلطانا مبینا. کیا تم اللہ کو اپنے خلاف سری حجت دینا چاہتے ہو؟ یقین جانو یہ منافق جہنم کے سب سے نیچے درجے میں جائیں گے. دنیا میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں, ان الذین آمنوا ثم کفروا, ایمان لائے پھر کفر کیا, ثم آمنوا ثم کفروا ثم ازدادوا کفرا, پھر ایمان لائے پھر کفر کیا. اس کو انہوں نے دل لگی مذاق سمجھ لیا. بہت سارے گناہ کرنے والے کیسے ہیں؟ وہ جو شعر کہا گیا ہے, رات کو خوب سی پی, صبح کو توبہ کر لی, رند کے رند رہے, ہاتھ سے جنت نہ گئی. توبہ کر لی نا, ایک بار نہیں 2 بار نہیں, اب ڈیلی کا سلسلہ چل رہا. زیادہ ہو گیا 100 مرتبہ تسبیح پڑھ لے, زیادہ ہو گیا سیدھی کروٹ لے کر سو گئے. سوتے وقت لا الہ الا اللہ, اٹھتے وقت لا الہ الا اللہ, ایک ایک کلمہ لاکھوں نیکیاں لا رہا. شراب پینے کا تو ایک ہی گناہ ہے. ہم نے دین کو دل لگی مذاق سمجھا ہے. شراب تو کبیرہ میں آتی ہے, چھوڑ دیجئے. رسول اللہ علیہ وسلم کا ارشاد عالی ہے کہ وہ شخص جنت میں نہیں جائے گا, لا يدخل الجنت نمام, چغل خوری کرنے والا, پیٹ پیچھے کسی سے جا کر کسی آدمی کی برائی کرنے والا, وہ جنت میں نہیں جائے. بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے وہ شخص مومن ہی نہیں ہے. اب مومن نہیں ہے تو جنت میں کیسے جائیں گے؟ کون مومن نہیں ہے؟ اللہ کے رسول, جو پیٹ بھر کر کھا کر سو جائے اور پڑوس میں اس کا پڑوسی بھوکا. فرض کر لیجئے میرا پڑوسی یہودی ہے, میرا پڑوسی نصرانی ہے, میرا پڑوسی براہمن ہے, میرا پڑوسی دہریہ ہے, خدا کا نہ ماننے والا ہے. مجھے کیا دلچسپی سے کیوں کھلاؤں اس کو؟ میری حلال حق حلال محنت کی کمائی مجھ سے کھلاؤ. رسول صاحب ان تمام چیزوں پہ غور نہیں فرما رہے. رسول صاحب ایک ہی آپ نے فتویٰ دے دیا, وہ شخص میری امت کا مومن نہیں ہے جو پیٹ بھر کر کھائے اور آرام سے سو جاؤ جبکہ اس کا پڑوسی بھوکا. دراصل یہ دین سمجھنا ہو تو ایک بات ذہن نشین کر لیجئے, یہ عبادات وغیرہ جو ہے یہ اللہ سے تعلق جوڑنے کے لیے,
اور عبادات کا دوسرا جو مقصد ہے، ہماری زندگی میں جو کمی کوتاہیاں ہو رہی ہیں، اللہ کے کلام کو دہرا کر، ان معنی مفاہیم کو سمجھ کر، ان اللہ کے قوانین پر عمل کرنے کی حتی المقدور کوشش. زندگی کے حقوق کو، اپنے اعمال معاملات کو دو حصوں میں تقسیم کریں. ایک حقوق اللہ جو بہت ہی کم حصہ ہے ہماری زندگی کا. نماز پوری 17 رکعت جو اللہ نے 17 رکعت فرض کی ہے نا، کتنی دیر میں ادا کریں گے؟ 1 گھنٹہ رکھ لیں. تو ڈیلی اللہ کا حکم کتنا ادا کریں گے؟ 1 گھنٹہ. اور 365 دنوں میں 365 گھنٹے. دوسرے نمبر پر آتی ہے زکوٰۃ. حساب کتاب کرنا ہے، پیسے دے دینا، لینے اور دینے میں 5-10 منٹ سے زیادہ نہیں لگے. وہ بھی استطاعت ہے، مال اتنا ہے تب زکوٰۃ ہوگی. استطاعت ہے، حج تک جا سکتے ہیں زندگی میں ایک بار. دوسری بڑی عبادت آپ کا روزہ ہو گیا. 11 مہینے گزرنے کے بعد میں 1 مہینہ، وہ بھی دن کے اوقات میں، فجر سے لے کر مغرب تک. تو اللہ کو ہم نے اپنی زندگی میں کتنا حصہ دیا؟ 1 مہینے میں دن کا حصہ، 30 دنوں کا دن کا حصہ راتیں چھوڑ دیجیے. ڈیلی 1 گھنٹہ. استطاعت نہیں تھی، حج پہ نہیں کیا، اللہ پوچھے گا بھی نہیں. استطاعت نہیں تھی، زکوٰۃ نہیں دی، اللہ پوچھے گا بھی نہیں. تو کتنا دیا اپنی زندگی 50-60 سال کی زندگی میں کتنا دے رہے ہیں ہم؟ تو بقایا حصہ کس کا ہے؟ حقوق العباد، بندوں کا حق. میرے ماں باپ، میرے بہن بھائی، میرے بیوی بچے، میرے عزیز اقارب، چاچا، ماما، پھوپھیاں، خالائیں، میرے دور تک کے رشتہ دار، میرے پڑوسی، میرے محلے والے، میری بستی والے، میرے ملک والے، ساری دنیا والے. یہ میرا اور آپ کا دل اتنا تنگ نہیں ہونا چاہیے کہ صرف ان چیزوں میں غور کرے. قدرت نے جمع کر کے غم کائنات کو جب کچھ نہ بن سکا تو میرا دل بنا دیا. سوچنے کی ابتدا ہم ذات سے کریں گے، ہماری سوچنے کی انتہا ہوگی کائنات پر. ساری دنیا پر اللہ رسول کا حکم جاری و ساری ہو جائے. ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا قانون نافذ ہو جائے، اور دنیا کو ہم بتائیں کہ ایک مسلمان عورت اپنے گھر میں ایک رانی کی طرح حکومت کرتی ہے، آرام سے اپنی 4 دیواری میں اپنی عصمت کی حفاظت کرتی ہے. اس کی نگرانی کرنے والے اس کے باپ، اس کے بھائی، اس کے شوہر، اس کے بیٹے ہیں. کوئی آنکھ اٹھا کے اس کو دیکھ نہیں سکتا. وہ عورت نہیں، میرا جسم میری مرضی. نہ ان لوگوں سے صرف ایک ہی سوال کیجئے، تم لوگ مسلمان ہو؟ تمہارے باپ دادا مسلمان تھے اور انہوں نے، باپ دادا نے یہی سکھایا؟ تو آپ سے صاف صاف کہے وہ بے خوف لوگ. تو ان سے کہیے کہ تو پھر پہلے اس بات کا پبلکلی لوگوں کے سامنے، میڈیا کے سامنے اقرار کرو کہ تم جاہلوں کی اولاد ہو. تو جاہلوں کی جو اولاد ہوگی اس سے کیا ڈیبیٹ کریں گے؟ کیا ڈیبیٹ کریں گے اسے؟ اگر وہ مسلمان تھے اور تم انہیں کی اولاد ہو تو پھر تم ثابت کرنا کیا چاہ رہے ہو؟ وہ غلط تھے یا تم غلط ہو؟ تو اس سورے میں اللہ تعالیٰ نے عورتوں سے متعلق پہلی چیز تو یاد رکھ لی کہ اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو جائیداد میں حصہ دیا. اس وقت اس سرزمین پر جتنے عقائد، مذاہب، قانون پائے جا رہے ہیں، عورتوں کا کوئی حقوق نہیں، کوئی حق نہیں. حکومتیں بنا لی ہیں ایک اور بات ہے، دوسروں کی طرف سے کوئی حقوق، دینی طور پر ان کے مذاہب کے اعتبار سے کوئی حق نہیں ہے. مغرب میں ایک عورت کو آپ طلاق دے دیجئے، آدھی سے زیادہ جائیداد ہڑپ کر لے گی آپ کی. لیکن اگر کوئی اور ریزن ہو، اسے ایک پیسہ نہیں ملے گا. باپ مر جائے نہیں ملے گا، بیٹے کو ملے گا، ایک ہی بیٹے کو ملے گا. عورتوں کو حق دلایا گیا، جائیداد میں حصہ، باپ کی جائیداد میں، شوہر کی جائیداد میں، اولاد کی جائیداد میں حصہ دلایا گیا اس کو. اور مسلمان عورت کو، بہت کم مسلمان عورتوں کو اس بات کا شعور ہے. اس لیے کہ روایتی دین پر آپ اور میں چلے جا رہے ہیں. اللہ اللہ خیر صاحب.
چند نمازیں، چند روزے، دین کی جو اصلی معلومات ہیں اس سے ناواقفیت۔ اللہ کا بڑا کرم ہے کہ اس زمانے میں آج جس حال میں ہم لوگ ہیں، بے شمار لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے، اور میری یہی دعا ہے اللہ تعالیٰ ہر کسی کے زبان کو کھول دے، دل کو کھول دے، ذہن کو کھول دے، اس کی زبان میں تاثیر دے کہ وہ اللہ رسول کے احکامات کو امت مسلمہ کے سامنے ایسے رکھیں کہ بات ان کے دلوں میں اتر جائے۔ آئیے آپ اور میں مل کر اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اے رب کائنات، پوری انسانیت کے دل تیرے ہاتھ میں، انگلیوں میں ہیں، یہ ہمارے نبی نے فرمایا۔ پروردگار امت مسلمہ کے دلوں کو اپنے دین کی طرف پھیر دے، ہمارے دلوں کو اپنے دین کی طرف پھیر دے، اپنی اطاعت کی طرف پھیر دے، اپنے رسول کی محبت، اپنی محبت کی طرف پھیر دے، ہمیں توفیق دے کے رسول وسلم کے مشن کو آگے پہنچائیں اور دنیا کے ہر غیر مسلم تک ہر رسول وسلم کا مسلم امتی یہ پیغام پہنچائے کہ دنیا کے لوگوں، تمہارا رب تو بس ایک ہی ہے۔ 1,24,000 نبی آئے، آدم علیہ السلام سے لے کر تمام آخری خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تمہاری جو کتاب ہے، ہم اس کتاب کا انکار نہیں کرتے، ہم ایمان لاتے ہیں اس کتاب کو، تعظیم کرتے ہیں اس کتاب کی، تعمیل نہیں کرتے، اس لیے کہ اب نیا ورژن آ گیا ہے اللہ تعالیٰ کی تعلیمات کا، نیا ایڈیشن آ گیا ہے۔ اب یہ تو دنیا کا دستور ہے، بے شمار چیزیں میں نئے نئے جو انوینشن آپ کے سامنے آ رہے ہیں، خاص طور پہ آپ دیکھیں آئی ٹی کے اندر، کمپیوٹرز کے اندر کیسے کیسے نئے نئے ورژن جو پرانے ورژن کی کتاب لائے دوبارہ پھر استعمال کر سکتے ہیں۔ نیا ورژن آ گیا، ڈلا لیا، اپلوڈ کر لیا، پرانا ورژن بیکار ہو گیا۔ اب یہ پرانی کتابیں قابل تعظیم ہیں، تعمیل نہیں۔ اب اگر تعمیل ہوگی تعظیم کے ساتھ تو قرآن مجید ہوگا۔ ہم دنیا کی آبادی کا 25% حصہ ہیں۔ جس دن ہم 25% مل کر 75% تک اسلام کو پہنچانے کے لیے نکلیں گے تو پھر کتنی مصیبتوں کا سامنا، اور یہ دین بڑا مشکل راستہ ہے، یہ آسان راستہ نہیں ہے، ایک آگ کا دریا ہے اور ڈوب کے جانا ہے، اس میں مشقتیں ہی مشقتیں، فرشتے سے بہتر ہے انسان بننا، مگر اس میں لگتی ہے محنت زیادہ۔ فرشتوں کو بیچاروں کو کرنا کچھ بھی نہیں پڑتا، کسی چیز کی طرف خواہش آرزو تمنا ہی نہیں وہاں پہ، جو اللہ نے حکم دیا اس کی پیروی کرتے ہیں۔ ایسا بننا تو بہت آسان ہے، ایک اللہ کا حکم آ جائے کن ہم ایسے بن جائیں۔ اللہ نے جو اختیارات دیے ہیں، جو ہم کو آزادی کی آزادی دی ہے، اس کی بنیاد کے مطابق اپنی زندگی اس طریقے سے بسر کرے کہ کل کا دن جب اللہ آپ سے اور مجھ سے ملے تو پھر ہم سے کہیے یا ایھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ کاش اس مبارک مہینے میں میرے اور آپ سب کے ذہنوں کی، دلوں کی ماہیت قلب ہو جائے، ہمارے دل بدل جائے، ایک انقلاب آ جائے زندگیوں میں، پھر جب ہم باہر نکلیں تو لوگ کہیں ہاں اللہ والے ایسے ہوتے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ایسے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔